वज़ई अहकाम। जी। वज़ई अहकाम ये तकलीफ़ी अहकाम के मुकाबले में है। वज़ई अहकाम तकलीफ, जिम्मेदारी देना, किसी काम के करने का मुतालबा करना, जैसे नमाज के क़याम का मुतालबा, सलात की अदायगी का मुतालबा, ज़कात देने का मुतालबा, मुस्तती आदमी पर हज का मुतालबा, ये सब जो है वज़ई तकलीफ़ी अहकाम है। माँ बाप की इताअत और फर्माबरदारी का मुतालबा, पारसाई और पाकदामनी का मुतालबा, या इसके मुकाबले में किसी चीज से रोकने का जो मुतालबा है वो भी तकलीफ है, तकलीफी अहकाम है। बुरे कामों से रुकने का मुतालबा है। माँ बाप के साथ गुस्ताखी ना करने का मुतालबा, ऐसे ही बेपर्दगी और फहाशी से बचने का मुतालबा, यतीम का माल नाजायज तरीके से ना खाने का मुतालबा, ये सब जो है तकलीफी अहकाम हैं। अच्छा, अब एक है वज़ई हुक्म। ये जो काम हम कर चुके हैं, कर रहे हैं, वज़ई अहकाम से पता चलता है कि वो इबादत दुरुस्त है या नहीं है। तो वज़ई अहकाम की दो किस्में हो गई। अगर वो काम दुरुस्त है तो उसको कहेंगे ये सही है, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो मामला हो, रियाजत हो या लेन देन हो। अगर उसमें उसके असबाब और शुरूत और जो है अरकान मुकम्मल हैं, तो कहेंगे कि ये इबादत या ये मामला सही है। और अगर नहीं ये चीजें पाई गई तो कहेंगे ये फासिद है, ये बातिल है, ये खराब है, ये बेकार है। तो वज़ई हुक्म की दो किस्में। पहली किस्म है सहीह। सहीह क्या चीज है? हमारा जवाब सही है, यानी काबिल कबूल है, नंबरात उस पर मिलेंगे। लेकिन फ़िक़्ह में सहीह की जो इस्तिलाह है, उसकी तारीफ ये है कि मा उजिद फीही सबबुन व शरतुन, या शर्तुन साकिन के साथ, मा उजिद फीही सबबुन व शर्तुन, शरत यशरितु शर्तन। तो शर्त और सबब जिसमें पाया जाए, व फुकिद फीही मानिउन, और उसमें रुकावट न पाई जाए। फुकीदा मफकूद हो, गायब हो, नापैद हो। मानिउन माने हायल और रुकावट। तो जिस भी इबादत या जिस भी तिजारत या जिस भी बय और शरा और मामले के अंदर सबब है, शर्त है, और माने नहीं है, तो उसे सहीह कहेंगे, यानी काबिल कबूल कहेंगे। मा उजिद फीही सबबुन व शर्तुन व फुकिद फीही मानिउन। इसको मैंने बताया था कल कि सबब और शर्त और माने, ये तीनों समझना पड़ेगा सही की तारीफ समझने के लिए। तो सबब यानी रीजन, सबब जरिए को भी कहते हैं, वक्त को कहते हैं, यानी सबब ऐसा वो वक्त, वो सिफत, या हाँ, सबब, जरिया, सिफत, रीजन। और इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे, या कल मैंने मिसाल शायद दी थी, कि सबब की जो तारीफ के साथ तारीफ भी अरबी इबारत में मा यल्ज़मु मिन वजूदिहिल वजूद व यल्ज़म मिन अदमिहिल अदम, यही तारीफ है इसकी सबब की। ये ऐसा वस्फ है, ऐसा जरिया है
کہ جس کے ہونے سے ہونا لازم آئے گا اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے. پاور اس کا بہت ہے سبب کا. اگر کسی عبادت میں یہ ہے تو وہ عبادت مانی جائے گی، وہ عبادت بھی ہے. نہیں ہے تو وہ عبادت بھی نہیں ہے. ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. جس کے ہونے سے ہونا لازم آئے اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے. کسی پر حد نافذ کرنی ہے حدود کے معاملے میں، کسی کو سزا دینی ہے، تو ظاہر ہے اس کے اندر سزا کا سبب کیا ہے کہ آدمی نے وہ کام کیا ہو اور وہ کام ثابت ہو اور اس معیار پر ثابت ہو جیسے شریعت نے طے کیا ہے. صرف کسی ایک کے کہہ دینے سے اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیا جائے گا کسی کے خلاف، بلکہ چار گواہان ہوں اور گواہوں کی بھی کیفیت اسلام نے طے کی. تو یہ جو برا کام ہے یہ گویا کی سزا کا سبب ہے، حد نافذ کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے. اب اگر وہ ہے تو سزا ہے اور وہ نہیں ہے تو سزا نہیں ہے. ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. جیسے ماہ رمضان ہے تو اس کے روزے فرض ہیں، لیکن جب رمضان آئے گا تب اس کے روزے فرض ہوں گے. گویا کہ ماہ سیام، ماہ رمضان کا آنا یہ سبب ہے. اگر رمضان نہیں آیا ہے تو مسبب نہیں پایا جائے گا، یعنی روزہ نہیں پایا جائے گا رمضان کا. اور اگر آیا ہے تو پایا جائے گا، اس کی فرضیت طے ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی. تو گویا کہ رمضان کا آنا یہ سبب ہے اور ماہ سیام کے روزوں کا فرض ہو جانا یہ مسبب ہے. سورج کا ڈھلنا یہ بھی سبب ہے. نماز کی ایک مثال لے لیجئے. نماز میں سبب، سورج اگر ڈھل گیا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو سورج کا ڈھلنا یہ ظہر کی نماز کی فرضیت کا سبب ہے. سورج اگر نہیں ڈھلا ہے تو ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، ظہر کی نماز ابھی مکلف پر فرض نہیں ہوئی ہے. زکوٰۃ میں ایک مثال لیتے ہیں سبب کی. زکوٰۃ میں نصاب زکوٰۃ تک پہنچنا یہ سبب ہے. ایک خاتون ہے، اس کے پاس زیور ہیں لیکن 5 ہی تولہ ہے، تو گویا کہ ابھی سبب فرضیت زکوٰۃ کا سبب ابھی پایا ہی نہیں جا رہا ہے، ابھی وہ چیز نصاب تک پہنچی ہی نہیں ہے. جب وہ چیز نصاب تک پہنچ جائے گی تب اس میں فرضیت کا سبب پایا جائے گا، اور جب سبب ہے تو مسبب ہے، سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں ہے. ایسے ہی معاملات جو ہے شادی بیاہ میں ایجاب و قبول کا ہونا یہ نکاح کا سبب ہے. وہ لوگ یعنی جو دونوں یعنی بچے لڑکا اور لڑکی دونوں اگر ان سے ایجاب و قبول کرایا گیا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ایجاب و قبول کے بغیر کسی نے نکاح پڑھایا کتنے بھی بڑے علامہ ہوں تو گویا کہ ابھی اس کا سبب نہیں پایا گیا اور وہ نکاح صحیح نہیں ہے. سبب پایا جانا، شرط کا پایا جانا
ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد شرط بھی دیکھیے، اس میں تعریف میں ہے ما وجد فیہ سبب و شرط۔ تو شرط کی تعریف کیا ہے؟ ما یلزم من عدمہ العدم، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے، یعنی اگر وہ ہے تو مشروط بھی ہے، اگر وہ نہیں ہے ما یلزم من عدمہ العدم، اگر وہ نہیں ہے، شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے۔ لیکن ولا یلزم من وجودہ الوجود، لیکن اس کے پائے جانے سے پایا جانا لازم نہیں آتا ہے۔ یہ فرق ہے سبب اور شرط میں۔ گویا کہ سبب کی طاقت زیادہ ہے، اس کے پائے جانے سے مسبب کا پایا جانا لازم آتا ہے، اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے۔ لیکن شرط میں ایسی بات نہیں ہے، شرط میں یہ ہے کہ نہ پائے جانے سے تو نہ پایا جانا لازم آئے گا۔ وضو نہیں ہے تو اب مشروط، وضو جو کہ نماز کے لیے شرط ہے، اگر شرط نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو مشروط بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، کتنی بھی خشوع خضوع کے ساتھ اس نے ادا کی ہو، اگر بغیر وضو کے پڑھ لیا ہے، بغیر شرط کے، جو کہ نماز کی شرط ہے وضو، بغیر شرط کے پڑھ لیا ہے تو مشروط بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ما یلزم من عدمہ العدم، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے، لیکن ولا یلزم من وجودہ الوجود، اس کے نہ ہونے، اس کے ہونے سے ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ کسی نے وضو کر لیا ابھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو نماز ظہر پڑھنی ہے، یا کبھی بھی اس نے وضو کر لیا تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ مشروط لازم نہیں آتا ہے، اس شرط کے ہونے کے ساتھ مشروط لازم نہیں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ وضو کیا ہے تو اب اس کو نماز پڑھنی ہی ہے، جیسے سبب میں کہ اگر سبب ہے تو مسبب کا پایا جانا یقینی ہے، مسبب پایا ہی جائے گا۔ ماہ رمضان آ گیا، سبب مل گیا، تو اب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن شرط کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، نہ ہونے سے شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے، لیکن اگر شرط ہے تو مشروط لازم نہیں آتا ہے۔ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وضو کیا ہے تو اب نماز لازم ہے۔ کوئی بس طاہر رہنے کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی وضو اس لیے کر لے رہا ہے کہ وضو کر لے رہا ہوں، اگر توفیق ہوئی تو 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا، لیکن یہ پڑھنا واجب نہیں ہے اس کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرط اور سبب دونوں بہت اہم ہیں۔ شرط کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیجئے۔ وضو والی مثال ہو گئی، زکوٰۃ میں نصاب تک پہنچنا یہ سبب ہے، اور اس نصابی مال پر سال بھر کا گزر جانا یہ شرط ہے۔ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، نصاب تک مال پہنچ چکا ہے، سبب آ چکا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب حولان حول ہو جائے گا، یعنی شرط جب پائی جائے گی۔ حولان حول نہیں ہوا ہے، سال نہیں بیتا ہے، تو ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے نکاح میں گواہوں کا موجود ہونا یہ شرط ہے، اگر گواہ نہیں ہے تو نکاح معتبر نہیں ہے۔
معاملہ صحیح نہیں ہے، اور اگر گواہان ہیں یہ پائے گئے تو لازم نہیں آتا ہے کہ گواہ موجود ہیں تو اب نکاح لازم آ گیا. یہ شرط اور سبب کا فرق. معنی ایک چیز ہے، معنی صحیح چیزوں میں، صحیح عبادت، صحیح معاملے میں سبب اور شرط کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں مانع نہ ہو، رکاوٹ اور حائل نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت میں سبب بھی ہے، شرط بھی ہے، لیکن حکم نافذ کرنے میں رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی چیز. جیسے ظہر کا وقت ہو چکا ہے، سورج ڈھل گیا، سبب آ گیا، خاتون نے وضو کر لیا، نماز کا ارادہ بنا لیا، وضو کر لیا تو شرط بھی آ گئی، سبب بھی ہے، نماز فرض بھی ہو گئی ہے، اور اس میں شرط بھی پائی جا رہی ہے، وضو بھی کر لی ہے انہوں نے. لیکن اچانک کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی حائل آ جاتا ہے، کسی کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ معنی ہے، یہ رکاوٹ ہے. اگر یہ رکاوٹ آ گئی تو بھلے سبب اور شرط ہے، لیکن اب حکم نافذ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عبادت کی صحت کے لیے، عبادت کے صحیح ہونے کے لیے سبب اور شرط کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ رکاوٹ نہ پائی جائے، یہ ضروری ہے. رکاوٹ آ گئی تو اب گویا کہ وہ چیز صحیح نہیں رہ گئی. تو میرے خیال سے اب سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ سبب اور شرط کا پایا جانا اور معنی کا نہ پایا جانا، یہ صحیح کی تعریف ہے. صحیح اسے کہتے ہیں چاہے وہ عبادت ہو، چاہے معاملہ ہو، چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حدود ہو، نکاح اور طلاق ہو، یا بیع اور شرع ہو، لین دین ہو. صحیح اسی وقت کہیں گے ما وجد فیہ سبب و شرط و فقد فیہ مانع، جس میں سبب ہو، شرط ہو، اور مانع نہ ہو، رکاوٹ اور حائل نہ ہو. صحیح کی تعریف بہت اہم ہے، اسی لیے میں نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. سبب کو آپ جیسے سرسری طور پر سبب ہے کیا اسے ذہن میں رکھیے. اس کے بعد نمبر ہے شرط کا، اور مانع اور رکاوٹ. کوئی آدمی ہے اپنے مورث کو، اپنے باپ کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ تاکہ ان کی گدی پہ میں بیٹھ جاؤں، ان کی وراثت مجھے مل جائے. تو جان تو مورث کی چلی گئی، موت ہو گئی، سبب ہے وراثت کا، لیکن اور وارث موجود بھی ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی وراثت اس لڑکے کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ رکاوٹ آ گئی، قتل کا معاملہ آ گیا. یہ حائل اور مانع ہے وراثت کے لیے، یہ رکاوٹ ہے. تو سبب، شرط اور مانع، یہ تینوں بنیادی جوہر ہیں، اساسی جو ہے ارکان ہیں صحیح کے لیے. وہ عمل جس میں سبب و شرط موجود ہو اور کوئی مانع نہ ہو. اس کی پھر دو قسمیں ہیں صحیح کی، عبادت میں صحیح اور معاملات میں صحیح. عبادات میں صحیح اور معاملات میں صحیح. اس کی دو قسمیں کر دی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو لوگوں کے. تو عبادات میں صحیح ہونا اور معاملات میں صحیح ہونا، عقود اور معاملات. عبادات میں صحیح کی مثال آپ لوگوں نے سن لی ہے. جیسے
نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد باوضو ہو کر نماز پڑھنا، وقت داخل ہو جائے، سبب آ جائے، فرضیت طے ہو جائے، پھر اس کے بعد شرط یعنی وضو آدمی کر لے، اب نماز پڑھے، یعنی وہ مطالبہ ثابت ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی ادائیگی کی شرط طے ہو گئی، وضو ہو گیا۔ اب اگر ایسی حالت میں اور ہاں ایک چیز اور ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس میں وقت سبب ہے نماز کے واجب ہونے کا، فرض ہونے کا، اور وضو کرنا شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں اگر پائی گئیں تو نماز درست ہوگی اور مکلف کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، بندہ ہو یا بندی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مکلف کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسی لیے کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی معنی آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ بھلے وقت آ گیا ہے، بھلے وضو ہو گیا ہے، بھلے نماز پڑھ لی ہے، لیکن معنی کے ساتھ اگر ادا کی ہے تو ایسی عبادت کو صحیح نہیں کہیں گے، درست نہیں مانیں گے۔ جیسے اگر عورت حائضہ ہو جائے تو حیض یہ مانع ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، سبب اور شرط کے پائے جانے کے باوجود بھی اس معنی کی وجہ سے نماز درست نہیں ہو سکتی، نماز پر صحت کا حکم نہیں لگے گا، نماز صحیح نہیں مانی جائے گی۔ عبادت کی مثال ہو گئی، عبادت میں صحیح، اور عقود اور معاملات میں صحیح کی مثال اس سے پہلے، اس کی مثال لینے سے پہلے سبب اور شرط میں انہوں نے فرق بتایا ہے۔ سبب اور شرط میں فرق کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سبب کے وجود سے مسبب لازم آتا ہے، سبب کے وجود سے مسبب لازم آتا ہے۔ جیسے نماز کی جو ابھی مثال ہم لوگوں نے دیکھی ہے، تو نماز میں، نماز کی فرضیت میں سبب کیا ہے؟ سبب وقت کا داخل ہونا ہے۔ اگر ظہر ہے تو سورج کا ڈھل جانا ہے، اگر مغرب ہے یا جیسے عصر ہے تو اس کا آدمی کا سایہ ڈبل ہو جانا ہے، مغرب ہے تو سورج کا غروب ہے، غروب ہو جانا ہے، ڈوب جانا ہے، عشاء کا معاملہ ہے تو شفق کا زائل ہو جانا ہے، اور ایسے ہی فجر کا وقت ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ اب یہ جو اوقات ہیں تو ان اوقات کا داخل ہونا یہ سبب ہے، اسی لیے کہتے ہیں سبب کے وجود سے مسبب لازم آتا ہے، سبب ہے تو مسبب بھی ہے۔ اچھا، تو وقت کا داخل ہونا یہ سبب ہے، اور نماز کا فرض ہو جانا یہ مسبب ہے۔ اگر وقت داخل ہو گیا تو نماز فرض ہو گئی، سورج زائل ہو گیا، ڈھل گیا، تو پھر ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز فرض ہو گئی۔ سبب کے پائے جانے سے مسبب کا پایا جانا لازم آتا ہے، مگر شرط کے وجود سے مشروط لازم نہیں آتا۔ شرط یعنی وضو شرط ہے اور نماز مشروط ہے، تو ایسا نہیں کہ وضو اگر پایا گیا تو اب نماز لازم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کسی نے وضو کر لیا تو اب اس کے لیے نماز پڑھنا واجب ہو گیا، یہ فرق ہے۔ سبب سے مسبب لازم آئے گا، لیکن شرط کے ہونے سے مشروط لازم نہیں آتا ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے، مگر وضو کر لینے سے نماز لازم نہیں ہوتی ہے۔ کسی کے وضو سے کسی پر نماز فرض نہیں ہو جاتی ہے، البتہ کسی عبادت میں سبب کے پائے جانے سے وہ عبادت ثابت ہو جاتی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ثابت ہو گئی، نماز فرض ہو گئی مکلف پر، اب اسے ادا ہی کرنا ہے۔ تو یہ فرق ہے سبب اور شرط میں، یہ دونوں کا پاور ہے۔ سبب اگر ہے تو مسبب بھی ہے، لیکن شرط اگر ہے تو مشروط کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ تو اس میں آپ لوگ صرف یہ دیکھیں کہ سبب کی طاقت زیادہ ہے اور مشروط کی اس کے مقابلے میں ذرا کم ہے، حالانکہ دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے گا۔ شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں، نماز بھی نہیں، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں، مسبب نہیں ہے تو سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں دونوں مشترک ہیں، دونوں کی قیمت بہت ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں ہے، شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے۔ ہاں بس اتنا ہے کہ سبب کے ہونے سے مسبب کا ہونا لازم آتا ہے، لیکن شرط کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازم نہیں آتا۔ نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے گا، لیکن شرط کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اس مثال میں وقت سبب ہے، نماز مسبب ہے، وضو شرط ہے اور نماز مشروط ہے۔ مسبب کے واجب ہونے کے لیے سبب ضروری ہے، نماز فرض ہونے کے لیے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے، اور مشروط کے صحیح ہونے کے لیے شرط ضروری ہے، شرط کا ہونا ضروری ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں عقود میں صحیح کی مثال۔ معاملات میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں۔ جیسے ملکیت والی چیز ایجاب و قبول کے ساتھ فروخت کرنا، ایجاب و قبول، قبول نہیں، ہاں قبول غلط ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں قبول، لیکن ایجاب و قبول۔ اچھا، ایجاب و قبول کے ساتھ فروخت کرنا، اس میں ملکیت شرط ہے اور ایجاب و قبول رکن ہے۔ اگر کسی سے سودا کیا ہے اور لینے دینے والے دونوں راضی نہیں ہیں، کسی نے سامان لیا کسی سے اور اس پر اس کا قبول نہیں ہے، یا سامنے والے نے مال قبول نہیں کیا، تو زبردستی نہیں ہو سکتا ہے سودا۔ یا بیچنے والا راضی نہیں ہے اور اس نے قبول کر لیا لیکن جس کا مال ہے وہ راضی نہیں ہے، تو یہ بے صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ایسے ہی ملکیت کا ہونا یہ شرط ہے، ایجاب و قبول بھلے ہو گیا ہے، دینے والے نے کہا میں بیچ رہا ہوں، لینے والے نے کہا میں لے رہا ہوں، لیکن شرط کا ہونا یعنی ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں کہوں کہ تاج محل میں بیچ رہا ہوں، اور
آپ نے کہا ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں، تو ایجاب و قبول تو ہو گیا اور سبب تو پایا گیا، رکن تو ہے، لیکن شرط نہیں پائی گئی۔ شرط یہ ہے کہ مالک ہو آدمی جو بیچ رہا ہے جس چیز کو۔ اب میں تاج محل کا مالک نہیں ہوں اور میں بیچ دوں، لینے والا قبول بھی کر لے، تو بھی یہ بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت کی شرط ہے، ہم اسی چیز کو بیچ پائیں گے جس کے ہم مالک ہیں۔ میں کہوں چاند آپ کو دے رہا ہوں، چاند میں بیچ رہا ہوں، لے لیجئے، تو چاند کا مالک میں نہیں ہوں، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں، کوئی خوبصورت سا مال دکھا اور آپ نے کہا یہ خرید لو میں بیچ رہا ہوں، اور 1000 روپیہ 2000 روپے ہی میں آپ نے بیچ دیا، پیسہ لے لیے، تو یہ بیع درست نہیں ہوئی، رد کی جائے گی اور پیسہ واپس کیا جائے گا، اس لیے کہ بیع صحیح نہیں ہوئی۔ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ سبب ہو اور شرط بھی ہو، اور اس میں کوئی رکاوٹ اور مانع نہ ہو۔ جی، اس میں اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔